नमस्कार। जश्न हिंद के इस पटल पे आप सबका स्वागत है। बहुत अच्छा लगता है जब कोई खास प्रोग्राम लेके आप लोगों के लिए पहुंचते हैं और इतना सुंदर पटल सजता है। आज की शाम हम बहादुर शाह जफर साहब के नाम कर रहे हैं। एक ऐसा किरदार जिसने कि जब पैदा हुआ इतनी खुशियां देखी होंगी और आने वाले दिनों का पता ही नहीं था जब खुशियां मनाई जा रही थी कि किस तरह से हालात उनको कहीं दूसरे देश ही ले जाएंगे। और उनका वो शेर जो हर एक की जबान पे है, कितना है बदनसीब जफर, बिल्कुल सच था। तो आज की जो शाम है उसकी शुरुआत करते हैं हमारे चीफ गेस्ट को बुला के ऑन टू द स्टेज। ही इज द वेरी एमिनेंट प्रोफेसर नागेश्वर राव, Vice Chancellor of IGNOU University, and also he has been Vice Chancellor across so many universities. He was of Uttar Pradesh Rajrishi Tandon Open University in Allahabad. He has served in the Uttarakhand Open University as Vice Chancellor, and he has earlier also been Pro-Vice Chancellor of IGNOU University. He has given guidance to at least 38 or so PhD students who have been awarded PhD degrees under his mentorship. He has written 8 successful books, which are very popular among management students. His initial work was in management studies. And we are very fortunate that he has accepted our invitation to be chief guest because IGNOU has instituted a chair to commemorate Bahadur Shah Zafar. And it is very fortunate that a man of this caliber comes to talk with all of us today, despite being so busy. So welcome Nageshwar ji, and आज आपके सारे ऑडियंस सुनने को बेताब हैं कि आप क्या कहेंगे। आपका माइक म्यूटेड है। नाउ इट्स ओके। I don't know what I have to say at this point of time. Good morning, good evening, but it is 8 o'clock. First of all, I thank this Jashne Hind, the chairperson, Mridula Tandonji, who has given me this opportunity to be with you all at this particular point of time. I am also honored to see Khalid Alviji from India, Janab Arif Naqvi from Germany, Janab Sharif Mirza from Tashkent, and Aishwaraj from University of Cambridge. Then Vajpayee ji, who was earlier in Doordarshan, and most important person is Prince Fayazuddin, a direct descendant of Bahadur Shah Zafar, and distinguished participants. It's a great opportunity for me to meet you all. Indira Gandhi National Open University is the world's largest university in terms of student strength. We are having more than 35 lakh learners with us right at this point of time. Every year, we admit students twice, around 5 lakh in each semester. Then around 8 lakh students, they appear after every 6 months. We have conducted 33 convocations till this point of time. And recently NAC, it has accredited us as A++ university. Government of India has funded us especially for these chairs, the chair of Bahadur Shah Zafar, and for which we have to go for researches. And I'm happy to share with all of you that recently we have advertised this position to have the research to find out his contribution, to show his contribution to the whole world, because we know the great freedom struggle of 1857, and he is the person under whom leadership this freedom struggle it was being initiated. And later on, now we got freedom after that historic journey, 90 years.
then we got that freedom, and now we all remember him also. It's a great day for all of us. I am a very, very poor speaker as far as the ghazals and the poets are concerned. But Zafar Sahab, he was a great poet also. Similarly, for me also, I am an academic administrator. I don't know much about the politics, much about this ghazals and poets, but I do have deep interest in listening to these things. It's a great moment for me, and I prefer to listen more and more about him, so that we can transmit whatsoever we are getting it today to all my 35 lakh learners spread in all corners of the globe, because we have got 22 international study centers also. There are around 7,000 to 8,000 students. They are still studying with us. So world's biggest university, having biggest reach, equity, quality, everything is with us. And we also provide education to the learners at an affordable price, very, very low price. And we are least dependent as far as resources are concerned from the government. I'm thankful for you. And as I have told you in the beginning itself, I want to listen more rather than speaking more on this occasion. Thank you very much. Thank you. Many thanks, Professor Rao. It's truly a pleasure to hear from you, and we are all very proud of IGNOU. It is one of the biggest universities in the world, and it is so completely Indian. Thank you so much. I am adding Khalid Sahab, Dr. Khalid Alvi to the panel. Khalid Sahab, welcome. बहुत शुक्रिया. और I will ask you to take over the proceedings, but first let me introduce you. Khalid Sahab is one of the biggest Urdu scholars in the country. His contribution in terms of critique, in terms of writing, in terms of collecting the works of others is immeasurable. The thought behind the moving spirit behind today's function is also खालिद साहब कि बहादुर शाह जफर एक ऐसे इंसान, एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में असल में हमें बहुत कम पता है, तो उसके बारे में कुछ जानकारी अगर हमें मिलती है, उसके साथ साथ खालिद साहब ने उनको भी ढूंढ निकाला जिनकी लाइनेज ट्रेस होती है इन डायरेक्ट डिसेंट टू बहादुर शाह जफर. ये बहुत ही हैरत की बात है, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि मुगल राज खत्म हो गया तो बाकी कहाँ गए, कुछ को तो ब्रिटिश सरकार ने उसी टाइम खत्म कर दिया था. जो रहे उन्होंने क्या क्या सामना किया, किन चीजों को देखा, क्या क्या उनके ऊपर बीती होगी, ये सब आज कुछ कुछ सुनेंगे. तो खालिद साहब, ओवर टू यू. शुक्रिया. दरअसल इसमें सबसे पहले तो शुक्रगुजार होना चाहिए हमें आरिफ नकवी साहब का, और आरिफ नकवी और हमारे एक मुश्तरका कॉमन फ्रेंड विद्यासागर आनंद साहब का, जो लंदन में ये मूवमेंट चला रहे थे. और आरिफ साहब भी बहुत ज़माने से मूवमेंट चला रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा बाद में जुड़ा हूँ, और फैज़ साहब भी इस सिलसिले में हमारे साथ शामिल हो गए हैं. लेकिन ज़फ़र के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़फ़र एक बहुत बढ़िया शायर थे, बहुत बढ़िया कैलीग्राफर थे, बहुत बढ़िया निशानेबाज थे, बहुत बढ़िया घोड़सवार थे, और सबसे बड़ी बात ये कि अपने अवाम से, अपने अवाम के सही हमदर्द थे. अकबर के बाद मुगल डायनेस्टी में कोई बादशाह ऐसा नहीं गुजरा है, मैं ये बात पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कि जो हिंदुओं और मुसलमानों में इतना पॉपुलर हो, जिसको लोग बाप की तरह समझते हों, ऐसे वक्त में जब उसके इख्तियारात बिल्कुल कम हो गए थे. ज़फ़र की बदकिस्मती ने ये सही है कि उनका साथ नहीं छोड़ा. पहले उनके वालिद ने, जो अकबर शाह सानी थे, उन्होंने उनको वली अहद, यानी उन्हें अपना बादशाह बना के मरने के बाद भी वो बादशाह बनेंगे, उनको बनाने से इनकार कर दिया. और पहले अपने मिर्ज़ा जहांगीर जो उनके बेटे थे, उसको कोशिश करते रहे कि ये शहजादा ये बने. लेकिन मिर्ज़ा जहांगीर चूंकि बहुत एग्रेसिव मिजाज के आदमी थे और किसी हद तक बहुत गुस्से वाले, तो लॉर्ड एलन जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसको उन्होंने लूलू कहा. लूलू पुरानी दिल्ली का एक लफ्ज़ है जो किसी बेवकूफ़ और डफर आदमी के लिए इस्तेमाल होता है. तो लॉर्ड एलन समझ गया उसके चेहरे के मूड से कोई गड़बड़ वर्ड है, उसने पता किया लोगों से,
تو پھر لال قلعے سے اسے ڈیفائن کیا گیا کہ لولو پرشین کا ورڈ ہے جس کے معنی موتی ہوتے ہیں، وہ کہا تھا وہ. چلیے ایک بات ٹل گئی. دوسری بار لارڈ ایلن پر ہی اس نے گولی چلائی مرزا جہانگیر نے، اور اس کو پھر لارڈ ایلن نے گرفتار کیا خود آ کے لال قلعے میں اور اسے الہ آباد بھیج دیا. جب اکبر شاہ ثانی نے یہ دیکھا کہ میرا یہ بیٹا ولی عہد نہیں بن سکتا تو انہوں نے دوسرے بیٹے مرزا سلیم کے لیے کوشش کی، اور ان کی پوری کوشش تھی کہ بہادر شاہ ظفر ولی عہد نہ بنے. مرزا سلیم کو بھی ایسٹ انڈیا کمپنی نے نہیں بننے دیا. ایسٹ انڈیا کمپنی کی دلچسپی یہ تھی کہ بہادر شاہ ظفر ایک بہت نیک صوفی ٹائپ آدمی ہے، یہ شاید کمزور ثابت ہوں گے، اس لیے انہوں نے انہیں اس زمانے میں کہا کہ نہیں بہادر شاہ ظفر کو ولی عہد بنے گے. لیکن ولی عہد بننے کے بعد بھی یعنی 62 سال کی عمر میں he was 62 جب وہ کنگ ڈکلیئر ہوئے تھے، تو اس وقت بھی بدقسمتی نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا. پورے حالات یہ تھے کہ ان کی حکومت صرف دہلی میں تھی، لال قلعے کے اندر تھی، بلکہ یہ بھی نہیں. شاہ عالم کی تو کہا جاتا تھا کہ سلطنت شاہ عالم از دلی تا پالم، بہادر شاہ ظفر کی اتنی بھی نہیں تھی. ان کی بے اختیاری کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ غالب جب جوئے کھیلنے کے الزام میں سزا ہوئی تو انہوں نے ایک ریٹن انہیں سفارش نامہ لکھا کہ غالب بہت بڑا شاعر ہے، اس کو معاف کر دیا جائے، لیکن ایسٹ انڈیا کمپنی نے انہیں معاف نہیں کرنے دیا. اس کے علاوہ دوسری ایک جو بڑی بدقسمتی ان کو یہ تھی کہ لال قلعے کے اندر اس وقت اتنے جاسوس موجود تھے جو ایک ایک لمحے کی خبر ایسٹ انڈیا کمپنی کو دے رہے تھے، جس میں سب سے قریبی تو ان کے پرائم منسٹر تھے حکیم احسن اللہ خان، وہ ان کے پرسنل فزیشین بھی تھے، اور بہت سب سے زیادہ امپورٹنٹ آدمی حکیم احسن اللہ خان تھے، جیون لال تھے، چھنا مل تھے، اور ان کی اپنی بیگم زینت محل تھی. جو زینت محل کی کوشش وہ اس طرح کی جاسوس نہیں تھی، لیکن ان کی کوشش یہ تھی کہ ان کے بیٹے کو ولی عہد بنایا جائے. یہ بابر کے زمانے سے اور آج تک مغل ڈائنیسٹی میں یہ بھی پالیٹکس چلتی رہی ہے کہ جو بیگمات تھی ان کی الگ سے ایک پالیٹکس ہوتی رہی ہے. اس پر پھر کبھی بات کریں گے. لیکن یہاں یہ اس سے پریشانی یہ ہوئی کہ بہادر شاہ ظفر ان تمام چیزوں سے بے خبر تھے. وہ اس زمانے تک انگریزوں کو اپنا ہمدرد سمجھتے تھے. لیکن بہادر شاہ ظفر کے ایک بیٹے تھے مرزا فخرو. مرزا فخرو عارف صاحب سمجھتے ہوں گے، جو داغ کی والدہ سے جنہوں نے شادی کر لی تھی، بہت بڑے شاعر تھے ہمارے داغ. ان کے باپ کا انتقال ہوا تو مرزا فخرو نے ان کی ماں سے شادی کر لی. تو مرزا فخرو نے ایسٹ انڈیا کمپنی سے ایک کانفیڈینشیل ایگریمنٹ کر لیا جس کے تحت یہ تھا کہ وہ ولی عہد مجھے بنائیں گے مرزا فخرو کو، اور مگر ان کو لال قلعہ چھوڑ کر وہاں رہنا پڑے گا ظفر محل میں مہرولی کے علاقے میں، اور ان کو 5000 فوج رکھنے کی اجازت ہوگی، اور ان کو 5 لاکھ پینشن ملے گی، اور ان کے اختیارات کچھ نہ ہوں گے، لیکن ان کے آداب جو ہیں ان کی عزت بدستور کی جائے گی. یہ بات جی کیا میں دوسرے پینلسٹ کو بھی لے آؤں پہلے پینل پہ؟ نہیں، اس میں گفتگو میری ختم ہو جائے پھر اس کے بعد سب بولتے رہیں گے. ٹھیک ہے. جی جی. تو کیا میں زیادہ ٹائم لے رہا ہوں کیا؟ نہیں بالکل بھی نہیں. میں نے سوچا ایک دفعہ ان کے دکھا بھی دیجیے آپ کی کون کون ہیں پینل پہ. نہیں، چاہے دکھا دیجیے، آپ جیسا کریں. آپ بولیے. مرزا فخرو نے ایک ایگریمنٹ کر لیا ایسٹ انڈیا کمپنی سے، اور یہ طے ہوا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ان کو بادشاہ بنائے گی. لیکن اتفاق یہ ہوا کہ مرزا فخرو کا انتقال پہلے ہی ہو گیا، وہ بہادر شاہ ظفر کے سامنے ہی گزر گئے. لیکن اس کے بعد بہادر شاہ ظفر کی ایک بات میں عجیب غریب بات آپ سے بتاتا ہوں کہ ان کو 1 لاکھ روپے پینشن دیتی تھی ایسٹ انڈیا کمپنی، مگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے ہندوؤں اور مسلمانوں کا یہ سمبل ہے، اس کو توڑنا ضروری ہے، لال قلعے سے ہٹانا ضروری ہے. انہوں نے کئی بار یہ کوشش کی کہ بہادر شاہ ظفر لال قلعہ چھوڑ کے ظفر محل میں رہیں. بہادر شاہ ظفر نے یہ بات نہیں مانی. لارڈ ایلن نے ایک بات اس کو لیٹر لکھا یہ 1852 کے اراؤنڈ میں کہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہوں، آپ کو کچھ نظر کرنا، جو قاعدہ تھا کہ دونوں ہاتھوں سے کچھ نظر کیا جاتا تھا بادشاہ سے ملنے جب جاتے تھے، اور میں الٹے پاؤں واپس آؤں گا، لیکن مجھے دربار میں بیٹھنے کی اجازت دی جائے. عجیب بات یہ ہے کہ بادشاہ کے دربار میں جتنے لوگ ہوتے تھے، وزیر ہوں یا وزیر اعظم ہوں یا تصدی ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، وہ درخواستیں پیش کرتے، وہ سب کھڑے رہتے تھے. تو بہادر شاہ ظفر نے ایک بہت سخت خط انہیں لکھا کہ آپ دربار مغلیہ سے اس طرح کی کوئی امید نہ رکھیں اور آئندہ اس طرح کی درخواست نہ کی جائے. تو ان کو صرف اس لیے کہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. وہ یہ چاہتے تھے کہ مغلوں کی جو یہ ریپوٹیشن ہے آہستہ آہستہ کم ہو. یہ انگریز کی باقاعدہ پالیسی تھی، لیکن اسے انہوں نے نہیں مانا. اور
ایسٹ انڈیا کمپنی یہ چاہتی تھی کہ جب تک ان کو اس طرح سے نہیں توڑا جائے گا کہ ان کو یہ بادشاہ سمجھتے سارے ہندوستان کے لوگ، تو ہماری حکومت تسلیم نہیں کریں گے۔ اس زمانے میں جو منادی بھی ہوتی تھی عام، تو وہ عام طور سے یہ کہا جاتا تھا کہ ملک بادشاہ کا اور حکم کمپنی بہادر کا، آرڈر سب ان کا چلتا تھا، لیکن ملک جو تھا پھر بھی بادشاہ کا تھا۔ تو یہ اور اس بات کے لیے کوئی تسلیم نہیں کرتا تھا کہ ملک بادشاہ کا نہ ہو۔ سب دلی کے سارے عوام خاص طور سے یہ جانتے تھے کہ ہمارا بادشاہ کمزور ہے، اس کی صرف لال قلعے میں حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس سے اتنے زیادہ اٹیچ تھے کہ فادر اینڈریوز نے کتاب لکھی ہے زکا اللہ آف دہلی، جو دلی کا جو کشمیری گیٹ کا چرچ ہے، اس کا ایک فادر تھے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں نے ہندوستان کی ہسٹری میں اتنا پاپولر بادشاہ جو ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں میں ہو، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور اس میں 1857 کے آس پاس جو بغاوتیں ہو رہی تھیں، انگریز لوگ یہ کہتے تھے، انہوں نے مسلمانوں سے کہا کہ کیوں بھائی جب قربانی ہوتی تو تم گائے کی قربانی کیوں نہیں کرتے، یہ پابندی تم پر کیوں ہے؟ اور ہندوؤں سے یہ کہا کہ یہ جو قربانی کرتے ہیں اس پہ تمہیں اعتراض کرنا چاہیے۔ تو وہ لڑانے کا ان کا ایک طریقہ تھا، لیکن ظفر نے ایک باقاعدہ ریٹن آرڈر دیا جس میں کہا کہ پورے ملک میں گائے کی ذبیحے پہ، سلوٹر پہ پابندی لگنی چاہیے، اور جو آدمی پکڑا جائے گا اس کو توپ سے باندھ کر اڑا دیا جائے گا۔ یہ عجیب و غریب بات تھی، حالانکہ اس سے پہلے اکبر نے بھی اس پہ پابندی لگائی تھی۔ بابر کی باقاعدہ وصیت ہے اس میں کہ ہندوستان کے ہندو لوگ جو ہیں گائے کو پوتر سمجھتے ہیں، اس کے سلوٹر پہ پابندی لگائے رکھنا، لیکن اتنا سخت کسی نے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا تھا کہ جو پکڑا جائے گا اس کو توپ سے اڑا دیا جائے گا۔ اور ایک عجیب و غریب آرڈر ہے جو اس نے باقاعدہ موجود ہے، یہ انہوں نے یہ آرڈر دیا کہ وہ مسلمان جن کے گھر میں گائے موجود ہیں وہ بقرعید سے پہلے، عید قربان سے پہلے پولیس اسٹیشن میں جمع کر دیں، اور اس کے بعد ان کو واپس دی جائے گی۔ تو یہ بہادر شاہ ظفر تھے۔ دوسری ان کی ایک اور چیز ہے کہ جو ان کے بھائی جو تھے، جب انہیں پرنس بنایا جا رہا تھا مرزا جہانگیر کو، تو انہیں الہ آباد قید کر کے بھیج دیا گیا تھا۔ تو ان کی ماں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر میرا بیٹا چھوٹ کے وہاں سے آ جائے گا تو میں جوگا مایا کے مندر پر چڑھاوا چڑھاؤں گی اور خواجہ بختیار کاکی کے مزار پر چڑھاوا چڑھاؤں گی۔ تو وہ جب لارڈ ایلن نے ان کو چھوڑ دیا کچھ دنوں کے بعد، تو انہوں نے ایک رسم شروع کی کہ دونوں مندر میں اور مزار پہ چڑھاوا ہوتا تھا، جسے پھول والوں کی سیر کہتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر نے بادشاہ بننے کے بعد، حالانکہ مرزا جہانگیر ان کے رائیول تھے، بادشاہ بننے کے بعد انہوں نے اس کو نیشنل فیسٹیول بنا دیا، جو آج تک جاری ہے۔ ہندوستان میں کوئی تہوار اور ایسا نہیں ہے جیسے پھول والوں کی سیر ہے، جسے ہندو اور مسلمان مل کے مناتے ہیں۔ پہلے جوگ مایا کے مندر پہ مہرولی میں چڑھایا جاتا ہے، پھر بختیار کاکی کے مزار پر چڑھایا جاتا ہے۔ تو اور ایک زمانے میں انہوں نے یہ کیا کہ جب دلی کے حالات خراب ہوئے، ادھر سے ایسٹ انڈیا کمپنی کے فوج چڑھائی کر رہی تھی، تو دلی میں لوٹ مار مچ گئی۔ تو دلی میں انہوں نے اپنے شہزادے کو، مرزا مغل کو، چیف آف دا آرمی اسٹاف بنا کے اور سارے شہزادوں کو اس بات پہ لگایا کہ دہلی میں کوئی لوٹ مار نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن جنہیں یہ انگریز لوگ باغی کہتے ہیں، جو ہمارے فریڈم فائٹر تھے، ان میں ایک بہت ٹیلنٹڈ آدمی تھا جس کا نام تھا بخت خاں۔ بخت خاں اودھ کے خاندان کا رہنے والا تھا، لیکن وہ ادھر سے الگ کے سلطان پور چلا گیا تھا۔ اس نے ایک باقاعدہ آرمی تشکیل دی تھی اور وہ لے کے یہاں آیا، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ بہادر شاہ ظفر ہمیں لیڈ کریں۔ تو بہادر شاہ ظفر سے نیچے کھڑے ہو کے لال قلعے کے انہوں نے درخواست کی کہ آپ دین اور دنیا کے بادشاہ ہیں، آپ ہندوستان کا علامت ہے، سمبل ہے، ہم آپ کی رہنمائی کے بغیر انگریزوں سے نہیں لڑ سکتے۔ اور بادشاہ نے ان کی رہنمائی قبول کر لی۔ بخت خاں نے تھوڑا سا ایک ناجائز کام یہ بھی کیا کہ وہ یہ تو تھا کہ انہوں نے لوٹ مار جو ہے دلی میں کرائی، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر دہلی کی لوٹ مار میں کوئی مغل شہزادہ شامل ہوگا تو میں اس کے ناک اور کان کاٹوں گا۔ لیکن انہوں نے ایک کونسل بنائی جس میں بہادر شاہ ظفر یعنی بادشاہ شامل ہو سکتے تھے، لیکن کبھی شامل نہیں ہوئے۔ اس میں جو فیصلے ہوتے تھے اس پر مہر بادشاہ کی لگتی تھی۔ اب ان کے لیکن انہوں نے بخت خاں نے کچھ ایسے فیصلے بھی کیے اور جس پہ زبردستی اس پہ مہر لگوا لی گئی۔ جیسے انہوں نے وہ کیا کہ ہماری آرمی کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو جو دولت مند لوگ ہیں ان سے زبردستی پیسہ چھینا جائے، اور اس پہ دستخط بہادر شاہ ظفر کے۔ بہادر شاہ ظفر نے یہ کہا ہے، بیان ہے باقاعدہ ان کا، کہ بہت سی جو یہ کونسل ہوتی تھی اپنا جو فیصلے بھیجتی تھی، تو اس میں مجھے
یہ بھی پتہ نہیں ہوتا تھا اس میں کیا لکھا ہے. کبھی کبھی سادہ لفافہ آتا تھا اور یہ نہیں معلوم تھا کہ کس کو لکھا جاتا, اس پہ انہیں مہر لگا دی جاتی تھی. تو ایک طرح سے وہ ان کے یعنی قیدی ہی بن گئے تھے, یہ ضرور ہے. اور لیکن ایسے موقع پہ بھی جب انہوں نے دیکھا کہ وہ لال ڈگی ایک جگہ, لال قلعے کے پاس جو آپ دیکھتے ہیں آج کل سڑک ہے, یہ لال ڈگی کا ایریا کہلاتا تھا, تو وہ ہاتھی پہ چڑھ کے لال ڈگی آ گئے کہ کہیں یہاں ہندوستان کے جو ہمارے عوام ہیں ان کو کوئی ناجائز تو نہیں ہو رہا. تو لوگوں نے کہا کہ حضور ایسٹ انڈیا کمپنی کی گولیاں یہاں تک آ رہی ہیں, آپ واپس قلعے میں چلے جائیے. تو لیکن جو احسن اللہ تھے, احسن اللہ ایک فزیشین تھے اور اپنے فن میں بہت بڑے حکیم تھے, مگر بادشاہ کے مزاج میں اس طرح دخیل تھے کہ بادشاہ کو ہر فیصلہ کرنے پر مجبور کرتے تھے, بادشاہ ان پر یقین کرتے تھے. اور احسن اللہ خان نے ان کو یہ کیا کہ پہلے جو وہ جب یہ دیکھا کہ ملک نکل گیا ہے تو وہ یہاں سے چلے گئے تھے, دہلی چھوڑ کر چلے گئے تھے, اور برٹش آرمی اس قابل نہیں تھی کہ ان کا پیچھا کر سکتے. تو انہوں نے باقاعدہ احسن اللہ خان اور دوسرے کچھ لوگوں کو منایا کہ بادشاہ کو روکو, کسی صورت سے جانا نہیں چاہیے. اور یہ لوگ لے کے ہمایوں کا جو ٹوم ہے وہاں لے آئے, وہاں 3 دن تک رکھے. اور پھر احسن اللہ خان کے لارڈ ہڈسن جو تھا آرمی آفیسر, اس نے احسن اللہ خان سے یہ طے کیا کہ انہیں آپ سرنڈر کرا دیجئے. تو احسن اللہ خان نے ایک کام تو یہ کیا کہ اگر آپ یہ طے کریں کہ بادشاہ کی جان کو کوئی حفاظت, کوئی نقصان نہیں پہنچے گا, تو میں سرنڈر کرا دوں. تو 3 گھنٹے تک بادشاہ کو یہ بات بتائی کہ اس سے یہ فائدہ ہوگا. اور وہ چونکہ آرمی نہیں تھی, مجبور تھے, صفائی لوگ تھے ساتھ میں نہیں تھے, تو مجبوراً انہوں نے سرنڈر کر دیا. اور پھر کہانی آپ سب لوگ جانتے ہی ہیں کہ ہڈسن نے ان کے 2 بیٹوں کا اور 1 پوتے کا سر کاٹ کے ان کے سامنے رکھا کہ لیجیے آپ کے لیے ناشتہ آیا ہے. لیکن ظفر کا جو جملہ اس کے بعد ہے, ظفر نہ روئے نہ دھوئے, اس پہ نہ انہوں نے افسوس کیا. انہوں نے یہ کہا کہ مغل شہزادے اسی طرح سرخ رو ہو کے اپنے باپ کے سامنے آتے ہیں. سرخ رو کے 2 معنی ہیں, کامیاب ہونا اور چہرہ سرخ کر کے آنا, چونکہ اس پہ خون بھی ٹپک رہا تھا. تو ظفر کا یہ اس وقت بھی یہ بہادری ہے. اس کے بعد جو اور دوسرے شہزادے تھے جو ان کے بھائیوں کی اولاد تھے, ان میں تقریباً 20 لوگوں کو انہوں نے پھانسی چڑھائی اور بعد میں بھی اس کے کیا. لیکن سب سے جو شرمناک کام برٹش گورنمنٹ نے کیا ہے, انہوں نے ظفر پر جو مقدمہ چلایا, ایک فیک مقدمہ چلایا. اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ آخر تک وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے ہندو اور مسلمان چونکہ اس سے اتنا مقبول ہے, یہ اتنا پاپولر ہے, کسی وقت بھی کمپنی کے خلاف ان کے پیچھے اکٹھے ہو جائیں گے. تو پہلے تو انہوں نے ان کو ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کی, کہ ان سے کہا کہ یہ کلکتے میں مقدمہ چلایا جائے جہاں ہمارا ہیڈ آفس ہے. پھر انہی کے کچھ آفیسرز نے مشورہ دیا کہ کلکتے نہیں, یہیں لال قلعے میں چلائیے. لال قلعے میں بہت دن تک ان پہ ایک فیک مقدمہ چلا, اور اس میں پہلے دن انہیں 3 گھنٹے باہر کھڑا رکھا گیا تاکہ انہیں اس طرح لارڈ ایلن کا بدلہ لیا جا سکے ان سے. اور اس کے بعد انہیں مقدمہ چلا کہ یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو ملک سے باہر بھیج دیا جائے. اور ملک سے باہر بھیجنے کے لیے بھی یہی ان کے سامنے منظر تھا, یہی وجہ یہی تھی کہ یہ یہاں نہ رہیں ورنہ لوگ اکٹھے ہو جائیں گے. اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ جتنا ہیوملیٹ کیا جا سکتا ہے ان کو کیا جانا چاہیے. اور یہاں سے بیل گاڑی میں انہیں بھیجا گیا, اور جب وہ الہ آباد پہنچے تو ان کو سونے کے لیے ایک بیڈ بھی نہیں دیا گیا, انہیں زمین میں سلایا گیا. اور اس کے بعد پھر انہیں کولکتہ سے روانہ کر کے ایک شپ سے وہاں بھیج دیا گیا. وہاں بھیجنے کے بعد بھی ان کو کسی سے ملنے کی, ینگون بھیجنے کے بعد کسی سے ملنے کی ان کی اجازت نہیں تھی. ان کو صرف مخصوص ان کے ملازمین تھے. اور وہاں پہ جو بہت سارے ان کے لارڈ نیلسن ڈیوس ایک آدمی تھا جو وہاں انچارج تھا, اس نے ڈائری لکھی ہے, وہ روزانہ کی ڈائری لکھتا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیے نا, جس طرح یہ پورے فرینچ اور ہمارے یورپین رائٹرز ہیں, ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ نہ تو آپ کے شاعر اچھے تھے, نہ آپ کے بادشاہ اچھے تھے, نہ آپ کے ایڈمنسٹریٹر اچھے تھے, وہ اس قابل تھے ہی نہیں کہ ملک چلا سکیں. تو اسی لیے انہوں نے جو ڈیوس کی جو ڈائری ہے نیلسن ڈیوس کی, اس نے زینت محل پہ طرح طرح کے آروپ لگائے ہیں. وہاں اس نے لکھا ہے کہ زینت محل جو ہے, ان کا جو ایک نوکر ہے وہ بہت بدتمیز ہے, دوسرے نوکر تو ٹھیک ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ اس زینت محل کا صرف نوکر ہے, کیا تعلق ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے. وہ برنیئر نے شاہجہاں کے لیے بھی کہا تھا کہ ان کے, یہ برنیئر کی ڈائری ہے, اس نے لکھا تھا کہ شاہجہاں کے اپنی بیٹی نور جو تھی اس سے انسیسٹ ریلیشن شپ ہے,
جبکہ وہ بیچاری جل گئی تھی اور بادشاہ اس کا خیال کرتا تھا اس لیے کمرے میں رکھتا تھا. تو وہ لوگ انڈین سسٹم کو سمجھ ہی نہیں پاتے تھے. اور جب بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو اس کو اس طرح سے بریل کیا گیا کہ اس کا کوئی نشان باقی نہ رہے, اس کی قبر کا نشان مٹا دیا گیا تھا. وہ بہت سالوں کے بعد انڈین وہاں گئے, انہوں نے کچھ پیسہ اکٹھا کیا اور ایک اندازے سے وہاں پہ اس کو دوبارہ قبر بنائی گئی. دوسری جو ظلم ظفر کے ساتھ ہوا ہے, یعنی یہ سارے تو پولیٹیکل باتیں تھیں. ظفر شاعر بہت اچھے تھے, ان کے زمانے میں غالب موجود ہیں, ذوق موجود ہے, مومن موجود ہے, لیکن یہ صرف اردو اور فارسی کے شاعر ہیں. لیکن ظفر پنجابی کے, ہندی کے, فارسی کے اور اردو کے شاعر ہیں. ان کے کلام میں بزبان بھاکا غزلیں موجود ہیں. مگر جو لوگ تھے جو برٹش تنخواہ دار تھے, جن میں ایک بہت بڑے رائٹر محمد حسین آزاد ہیں, انہوں نے یہ لکھ دیا کہ بہادر شاہ ظفر تو شاعری نہیں کرتے تھے, یہ تو ذوق ان کو لکھ کے دیتے تھے. جبکہ سر سید نے لکھا ہے کہ ذوق بہادر شاہ ظفر کی غزلیں کیا لکھے گا, یہ تو اختلے کے تعلق سے اس کی اپنی زبان ٹھیک ہو گئی. تو بہادر شاہ ظفر ذوق کے شاگرد ہونے سے پہلے دوسرے لوگوں کے بھی شاگرد تھے. تو جب تو وہ شاعری خود کرتے تھے, بعد میں ان پہ یہ الزام لگا دیا گیا کہ شاعری جو ہے ان کی وہ بھی شاعری نہیں ہوتی تھی, دوسرے لوگ لکھ کے دیتے تھے. اور اس طرح یہ بہت ساری باتیں. اس کے بعد جو دوسرے شہزادے ہیں, دیکھیے خواجہ حسن نظامی نے کچھ کتابیں لکھی ہیں جو 12 کتابیں ہیں اس کے متعلق, اور اس کی کتابیں یعنی کمپینین ٹو انڈین میوٹنی کہ پی جی او ٹیلر تھا, اس کی 2 کتابیں ہیں. اگر آپ اس میں پڑھیں تو لگتا ہے کہ انہوں نے کے ساتھ ظلم کی حد کر دی تھی. اور اگر آپ ان کے شہزادوں کے حال دیکھیں, میں 2 شہزادوں کے بات کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ان کی ایک بہت ہی بیلوڈ بیٹی تھی قریشیہ بیگم, اس کا بیٹا تھا قمر سلطان. قمر سلطان کی حالت یہ کر دی گئی تھی کہ اس کو دہلی کی سڑکوں پر بھیک مانگنا پڑا, اور وہ نابینا و بلائنڈ ہو گئے تھے. مگر وہ بیچارہ یہ جانتا تھا کہ میں کل لال قلعے میں رہتا تھا, آج مجھے بھیک مانگنی پڑتی, تو وہ رات میں بھیک مانگتے تھے. خواجہ حسن نظامی نے جو اپنی کتاب لکھی اس کا ڈیٹیل لکھا. دوسری, جس دن یہ طے ہو گیا کہ اب یہ ملک نکل جائے گا اور یہ انگریزوں کے ہاتھ میں آ جائے گا, تو بہادر شاہ ظفر نے اپنی بیٹی کلثوم کو بلایا اور اس سے کہا کہ تم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ یہاں سے چلے جاؤ, اور تاکہ تم تو کم سے کم محفوظ رہو. اور اس نے بہت سارے قیمتی ہیرے جواہرات انہیں دیے اور وہ یہاں سے نکل گئیں. لیکن ایک دن کے بعد ہی وہ جو دہلی کے قریب کے کسی, اچھا بیچارے سب بیل گاڑی اور تانگے سے گئے تھے اس زمانے میں, تو وہ جس جگہ پہنچے تو وہاں ان کا سارا سامان لوٹ لیا گیا, اور انہوں نے اس قدر ان کے ساتھ ظلم کیا گیا کہ بھوکے پیاسے ہو گئے. اور کلثوم بیگم نے یہ لکھا ہے کہ میں نے, حالت میری یہ تھی کہ جن گاؤں کی عورتوں نے مجھے آ کے لوٹا ان کے کپڑوں سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ مجھے وومٹنگ ہو گئی, مگر انہوں نے میرے زیورات بھی چھین لیے, صرف کپڑے چھوڑے. اس کلثوم بیگم کو ایک آدمی ملا بستی نام کا, بستی کوئی جاٹ تھا یا کوئی ایسا آدمی تھا جو زمیندار تھا. اس کو جب یہ پتا چلا کہ بہادر شاہ ظفر کی بیٹی ہے تو اس نے کہا نہیں, تم ان کی بیٹی نہیں ہو, تم میری بہن ہو, تم بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں. تو انہوں نے کہا میرٹھ میں ہمارے خاص حکیم ہیں, تم ان کے گھر پہنچا دو, ہم وہاں سیف رہیں گے. وہ جب دیکھے حکیم کے وہاں پہنچے تو حکیم نے انہیں دیکھ کے دروازہ بند کر دیا. اس نے کہا تم تو مجھے بھی مرواؤ گی, میں بالکل نہیں تمہاری وہ مدد کروں گا. تو پھر بستی لے کے اس کو واپس آیا اور اس کو حیدرآباد پہنچایا. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ ایک آدمی اپنی جان پر کھیل کر صرف اس لیے کہ بہادر شاہ ظفر کی بیٹی ہے, ان کو وہاں پہنچایا. پھر انہوں نے کہا میں حج کرنے جانا چاہتی ہوں, تو وہ بمبے پہنچایا. پھر انہوں نے بستی سے کہا اب تو واپس چلے جاؤ بھائی, تم نے بھائی کا بہت حق ادا کر دیا. وہ اس کے بعد پھر دہلی آ کے رہنے لگی ہیں کوچا پنڈت میں. تو ان کو 10 روپے کی پینشن دی گئی, جس کے باپ کو 1 لاکھ روپیہ ملتا تھا, اس کو 10 روپے کی پینشن دی گئی. اور ایسے شہزادوں کی بہت ساری کہانیاں ہیں. میں اگر اور موقع ملے گا تو اس کے بعد میں پھر بات کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ تمام. تو ابھی میں باقی پینلسٹ کو بھی انٹروڈیوس کرنا چاہوں گی. لکشمی شنکر واجپئی جی ہیں جو آپ سب کے پریہ ہیں, ہم سب جانتے ہیں, ان کی آواز پورے دیش میں فیمس ہے. ایک فارمر ڈی ڈی جی AIR ہیں, لیکن اس سے بڑھ کر سوچ رکھتے ہیں, رائٹر ہیں, تھنکر ہیں, پوئٹ ہیں, اور کمال کے دوہے سناتے ہیں. واجپئی جی کے ساتھ ہمارے پاس آئیں گے آج کیمبرج یونیورسٹی سے ایشور کمار جی. ویلکم ایشوراج جی. اینڈ بہادر شاہ ظفر صاحب کے ڈسینڈنٹ ان ڈائریکٹ لائن پرنس فیض الدین بہادر صاحب.
تو آپ سب کا اس پٹل پہ ویلکم ہے. اور واجپئی جی میں چاہوں گی کہ آپ کچھ بات کریں. اپنا ایک دوہا آپ کا بڑا فیمس ہے وہ سنائیے اور اس کے بعد آگے لے کے چلتے ہیں پروسیڈنگز. میوٹ ہے آپ. جو میں وہ ایک چھند ہے وہ ہے کہ میں نے ایک میرا مشن ہے کہ میں نے آزادی کے بہت ساری جو گھٹنائیں ہیں ان کو تاکہ آج کی جو ہماری یوا پیڑھی جان سکے تو بہت ساری گھٹناؤں کو چھند میں ڈھال دیا ہے. انہی میں سے ایک بہادر شاہ ظفر صاحب کا جو ہڈسن ہے وہ ایک تھال میں ان کے بیٹوں کے سر لے کے آ رہا ہے تو وہ اس گھٹنا کو میں نے چھند میں ڈھال دیا ہے. وہ یوں ہے کہ تحفے میں کٹے شیش بیٹوں کے جو پیش کیے کہا آپ دونوں کو یہ ایک ایک پھول ہے. برٹش سرکار نے آپ کو 2 پھول بھیجے ہیں کہ تحفے میں کٹے شیش بیٹوں کے جو پیش کیے کہا آپ دونوں کو یہ ایک ایک پھول ہے. چونکے تو ضرور کنتو شانت ہو کے بولے ظفر کہ چونکے تو ضرور کنتو شانت ہو کے بولے ظفر. حرکت آپ کی ایک بے حد فضول ہے اور دیش کے لیے ہوئے ہیں قربان بیٹے میرے. دیش کے لیے ہوئے ہیں قربان بیٹے میرے اور قربانی دینا اپنا اصول ہے. جنگ یہ رہے گی جاری بول دو یہ لندن کو ہمیں آپ کا یہ پیارا تحفہ قبول ہے. ہمیں آپ کا یہ پیارا تحفہ قبول ہے. جی بہت بہت شکریہ. بہت. اب عارف صاحب سے درخواست کر لیجیے. عارف صاحب بولیں پھر اس کے بعد فیض صاحب تو سب سے بعد میں بلائیں گے. عارف صاحب. آپ بھی میوٹ پر ہیں عارف صاحب. جی شکریہ. میں سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو اس بات کے لیے مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آج آپ نے ایک اتنے اہم موضوع کو اتنے مہتوپورن وشے کو لیا ہے. یہاں پر میں خاص طور سے ماننیے ناگیشور راؤ جی کو وائس چانسلر اگنو آپ کے بارے میں اتنی تعریفیں سنی ہیں اور آپ نے جو کچھ یہاں پہ کیا ہے اور خاص طور سے جو بہادر شاہ ظفر چیئر آپ کے وہاں قائم ہوئی ہے آپ کی کوششوں سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا ایک بہت ہی مبارک قدم ہے. ساری دنیا میں ابھی اس کے بارے میں لوگوں کو بہت کم معلوم ہے. اس کے بارے میں ہم اور بھی لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا سے آپ دیکھیں گے کہ کتنا اچھا رسپانس ہو رہا ہے. اور مجھے امید ہے کہ اگر یہاں سے یورپ سے کچھ اسکالر آپ کے وہاں جا کر کچھ ریسرچ کرنا چاہیں تو اس میں بھی آپ سے ان کو سہیوگ پراپت ہوگا. آپ اس کو سویکار کریں گے. ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کریں گے. مرودلہ ٹنڈن جی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے. میں آپ کو جشن ہند کے اس پروگرام کے لیے ہاردک بدھائی دیتا ہوں, دلی مبارکباد دیتا ہوں. یہ واقعی میں بہت اچھا یہ آج کا پروگرام ہو رہا ہے. میں خالد الوی صاحب کو بھی ہمارے دوست یورپ میں آپ کے یہ جو چیشٹائیں ہیں, آپ کی جو کوششیں ہیں, آپ کے جو یہ اقدامات ہیں, ان کا ہاردک سواگت کرتے ہیں. بلکہ ہم اس میں پوری طرح سے سہیوگ دینے کے لیے تیار ہیں. اس سے تعاون کریں گے. ہم نے خود ہی یہاں پر 207 میں لندن میں بیٹھ کر ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی ڈاکٹر ودیا ساگر آنند کے ساتھ میں, جس کا حوالہ
آپ نے دیا ہے ابھی خالد دلوی صاحب نے، اور ابھی اس کے بعد ہم نے برلن میں بھی ایک بہت ہی خاص پروگرام کیا تھا بہادر شاہ ظفر کے اوپر، اور 20 دسمبر کو ہم نے ایک انٹرنیشنل، بلکہ میں اس کو یوں کہوں گا کہ بہادر شاہ ظفر انٹرنیشنل میموریل کمیٹی قائم کی ہے، جس میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ فیض الدین بہادر شاہ ظفر جیسی شخصیتیں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ نے اس ویبینار میں شرکت بھی کی تھی، فیض الدین صاحب آپ کو یاد ہوگا، اور فیض الدین صاحب بھی ہماری اس کمیٹی میں ہیں، خالد دلوی صاحب بھی ہماری اس کمیٹی میں ہیں، اور میں نے اس کی پوری رپورٹ بھی خالد صاحب کو بھیجی تھی، اور اس کے بعد آپ کا تعلق فیض الدین صاحب سے بھی ہوا۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی ایک مبارک قدم ہے۔ ہمارا مقصد اس وقت یہ ہے، جو ہم مہم چلا رہے ہیں ساری دنیا میں ایک انٹرنیشنل پیمانے پر، وہ ہماری مہم یہ ہے کہ بہادر شاہ ظفر کے باقیات کو، ان کے ریمینز کو، اس سے مطلب لوگ غلط نہ سمجھیں، ہمارا اس سے ارتھ شریر کا نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں کی کچھ مٹی وہ لائی جائے، اور ان کی جو چیزیں وہاں رہ گئی ہیں ان کو لے کر آیا جائے، اور دلی میں جو بہادر شاہ ظفر کی جائے پیدائش ہے، جہاں بہادر شاہ ظفر نے سانس لی تھی، آزادی کا نام لیا تھا، انسانیت کی خدمت کی تھی، وہاں پر ایک یادگار قائم کی جائے۔ یادگار کے مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک آپ نے مینار قائم کر دیا یا اس قسم کی کوئی چیز آپ نے ایک مزار قائم کر دیا، یہ نہیں، بلکہ ایک ایسا انسٹیٹیوشن قائم کیا جائے، ایک ایسا وہاں کے اوپر جہاں پہ دوسرے اسکالرس آئیں، ساری دنیا سے لوگ آئیں اور وہ دیکھیں کہ بہادر شاہ کیا تھے، بہادر شاہ نے کیا سکھایا ہے ہمیں۔ انہوں نے ہمیں انسانیت سکھائی ہے، انہوں نے ہمیں قومیت سکھائی ہے، انہوں نے ہمیں اتحاد سکھایا، ایکتا سکھائی ہے، انہوں نے آزادی کے لیے جینا سکھایا ہے، ان کے اندر جو مانوتا تھی، وہ یہ ساری چیزیں وہاں پر لوگ دیکھیں۔ اور صرف یہیں تک نہیں، ہماری تو یہ مانگ ہے کہ اسلام آباد میں بھی، ڈھاکہ میں بھی، اور دلی میں، تینوں جگہ ہمارا جو بر صغیر ہے، جو سب کانٹیننٹ ہے، جس کی آزادی کے لیے بہادر شاہ ظفر نے قربانی دی تھی، کہ ہمیں ان کو دکھانا چاہیے لوگوں کو، تاکہ ان کے جو سندیش ہیں، ان کے جو پیغامات ہیں، ان کو لوگ سمجھ سکیں۔ دیکھیے، ایک بات میں کہنا چاہوں گا، اکثر یہ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اس میں مشکلات ہیں، ٹیکنیکل مشکلات ہیں۔ اور بھئی کس بات کی ٹیکنیکل مشکل ہے؟ نپولین بوناپارٹ جیسے شخص کو، اس کے باقیات کو جب لایا گیا، اس کے لاش کو لا کے، اور اس کے بعد فرانس میں، پیرس میں لا کے اس کے یادگار قائم کی گئی، تب تو کوئی ٹیکنیکل مشکل نہیں پیدا ہوئی۔ اسی طریقے سے جب ایک آئرش لیڈر کو لا کر اس کی ایک میموریل تیار کی گئی وہاں پہ آئرلینڈ میں، وہاں کا اس وقت کا پریزیڈنٹ بھی وہاں موجود تھا، 30,000 لوگ وہاں پر تھے، ان لوگوں نے اس کو سمان دیا، اس کا قائم۔ ہمارے سامنے ایک مثال ہے، آپ کو یاد ہوگا جلیان والا باغ میں جس نے قتل عام میں خاص حصہ لیا تھا، اوڈائر، جس کے آدیش پر جلیان والا باغ میں قتل عام ہوا تھا امرتسر میں۔ اوڈائر سے بدلہ لینے کے لیے بھارت کا ایک جوان
ایک سکھ انقلابی لندن گیا تھا اور اس نے لندن میں جا کر اس اوڈائر کا قتل کیا تھا وہاں بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ اوڈائر نے 69 لوگوں کا قتل عام کروایا تھا جلیان والا باغ میں۔ اوڈائر کو سزا دی گئی تھی، موت کی سزا دی گئی تھی۔ اور آپ کو میں یہ بتاؤں، بہت سے لوگوں کو شاید یہ نہیں معلوم ہوگا کہ اوڈائر سے جب پولیس نے اور اس کے بعد عدالت میں جب اس سے نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس نے کیا نام بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا میرا نام ہے رام محمد سنگھ آزاد۔ یہ اس نے اپنا نام بتایا تھا تاکہ لوگ جو ہیں اس کو یہ نہ دیکھیں کہ وہ ایک سکھ تھا یا وہ کسی ایک علاقے سے آیا تھا، بلکہ ایک ایسے دیش کا پرتیندھی تھا، ایک ایسے دیش کا انسان تھا، ایک ایسے دیش کا ہیرو تھا جہاں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، سب دھرم کے لوگ ہیں، سب لوگ جو اپنے آپ کو ہندوستانی سمجھتے ہیں، ان سب کی نمائندگی وہ کر رہا تھا، جن کو تیرہ مارچ سن 40 کو میخائل اوڈائر کو لندن کے اس نے میخائل اوڈائر کو ادھم سنگھ نے قتل کیا تھا۔ اس کے بعد گرفتار کر کے اس کو پھانسی دی گئی۔ وہ ان کی جیل کا نام ہے پینٹن وائل جیل، اس میں پھانسی دی گئی ہے اس کو اور اس کے بعد آپ جانتی ہیں 31 جولائی کو اسے پھانسی وہاں دی گئی، اور جولائی سن 74 میں اس کی باڈی کو انڈیا لایا گیا، اور اس وقت کے راشٹرپتی اور پردھان منتری اس کے سواگت میں موجود تھے ہوائی اڈے پر۔ بہت تو یہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں۔ جب آج ہم اس ادھم سنگھ کو، جس کا نام اس کی زبان میں رام محمد سنگھ آزاد ہے، آج ہم اس کو ہیرو سمجھتے ہیں، تو ایک ہمارے سامنے ایسا ہیرو ہے جس نے دیش کی آزادی کے لیے قربانی دی تھی، اس کو واپس لانے میں کیا اعتراض ہے، کیا بادھا ہے؟ میری یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بادھا ہماری نیت کی ہو سکتی ہے، بادھا اس بات کی ہو سکتی ہے کہ ہم بھائی دوسرے کو ناراض نہیں کرنا چاہتے ہیں، دوسرے دیش کو۔ ارے بھائی دوسرے دیش سے آپ ٹھیک سے کہیے، وہ خود تیار ہو جائے گا۔ اتنا کافی نہیں کہ آپ وہاں جا کر اس کو سلامی دیں۔ یہ وہی بہادر شاہ ظفر ہیں جن کی سمادھی کے سامنے سبھاش چندر بوس نے آزادی کا نعرہ دیا تھا۔ اس بات کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ کون ہیرو ہمارے ہیں۔ میں ان کی پوری تاریخ میں نہیں جانا چاہتا، لیکن آپ سوچئے ان کی بیچاری کے آخری وقت تک یہ آرزو رہی، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ اور اس کے بعد ان کی یہ امید کہ وہ اپنے دیار میں پہنچے، اپنے لوگوں میں جا کے سوئیں، یہ بھی پوری نہیں کی گئی۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں۔ کوئے یار میں، یہ سوچئے کہ وہ کیا جملہ کہہ رہا ہے یہاں پر، کوئے یار دلی کو، اور دلی کے ماحول کو، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کی بستیوں کو کوئے یار کہہ رہا ہے، اور کوئے یار کے لوگ آج اس کو بھلائے پڑے۔ میں سمجھتا ہوں کہ
مجھے تو آج بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر کہ ناگیشور راؤ جی نے ایک چیئر قائم کی ہے بہادر شاہ ظفر کے لیے. بالکل. اور خالد الوی صاحب نے جب مجھ کو ان کے بارے میں بتایا اس کے بعد انہوں نے آپ لوگوں کے بارے میں بتایا ہے. اور پچھلی بار جب ہم نے اپنے ویبینار میں فیض الدین صاحب کے خیالات سنے تھے، میری ایک کتاب کے وموچن کے موقع پر آپ تشریف لائے تھے وہاں پر، وہاں میری ملاقات ان سے ہوئی تھی. تو لیکن یہ کہ کتنے آپ ان کی باتیں بھی سنیں گے تو ان کے اندر بھی کتنی آزادی، دیش بھکتی، انسانیت، یہ چیزیں آپ کو ملیں گی. اور یہ چیز انہوں نے بہادر شاہ ظفر سے سیکھی ہیں. میں آپ کو کا وقت نہیں لوں گا، میں آپ سے صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جتنے لوگ بھی موجود ہیں، آپ اپنے وہاں کام کر رہے ہیں، بہت اچھا کر رہے ہیں. ہماری اور سے جو کچھ بھی ہو سکے گا ہم جتنا بھی اس کو ساری دنیا میں پاپولرائز کرانے کی کوشش کر سکتے ہیں، آپ کے کام کو ہم اس کی پوری کوشش کریں گے. ہم آپ سے یہ توقع کرتے ہیں، یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہم آپ سے یہ آشا کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے کاموں کو تھوڑا سا سرائیے، ہمیں بھی سراہنا دیجیے تاکہ ہماری ہمتیں بھی بڑھیں. ہمارے جو لوگ یورپ میں بہادر شاہ ظفر کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی ہمتیں بھی بڑھیں، اور تبھی یہ ممکن ہوگا کہ ایک ایسے بڑے قدم اٹھائے جا سکیں گے. ہمیں چاہیے کہ یہ جو چیئر قائم کی گئی بہادر شاہ ظفر کی چیئر، اس کو اور زیادہ ہم پاپولرائز کریں ساری دنیا میں، اور اس کے ساتھ میں ان کے کوئے یار میں ان کی یادگار قائم کی جائے. شکشا کا عارف نقوی صاحب کی شاید نیٹ گڑبڑ آ رہا تھا، لیکن واقعی میں اگر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ دلی میں ایک چیئر بھی بنا دی گئی ہے تو آئی تھنک یہ بات دور تک پہنچنی چاہیے کہ ہم اپنے شہیدوں کو بھولتے کبھی بھی نہیں ہیں. ہر طرح سے ہر موقع پہ ان کو ہم عزت دینا چاہتے ہیں. یہ بات اور ہے کہ جو معاملے ہمارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہیں، سیاستی ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں دیر سویر ہو سکتی ہے، لیکن کوئی بھول جائے ایسے کو وہ تو کوئی نہیں. واجپئی جی آپ کیا کہنا چاہیں؟ مجھے لگتا ہے وہ ہمارے ایشوراج جی کو سنا جائے. جی ضرور. معاف کیجیے ایشوراج کا میوٹ پر ہے شاید. آئی ون میوٹڈ. جی جی ٹھیک. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد الوی کہ آپ نے مجھے اس فنکشن میں آنے کا نیوتا دیا، اور ڈاکٹر ٹنڈن آپ کو بھی کہ آپ نے اس میں شرکت کرنے کی یہ جو ضروریات تھی اس کا بھی خیال رکھا، تو آپ کو خاص دھنیہ واد. میں بہت زیادہ اس پوری بات کے بارے میں کچھ نہیں زیادہ کہوں گا. میرا ایک بس مختصر سا جو کہنا ہے وہ یہی ہے کہ بہادر شاہ ظفر کو ایک شاعر، ایک بادشاہ کی زندگی کے بطور یاد کرنے سے بھی زیادہ ضروری پہلو جس کے بارے میں خیال کرنے کی ضرورت ہے وہ ان کے دور کے سماجی ادب اور علمی اداروں کے بارے میں سوچنا اور سمجھنا ہے. ان دائروں نے اسی ادب اور تعلیم کو بڑھایا جس کے بادشاہ خود اہم حصہ تھے، کیونکہ انگریزی انتظامات کی بنیاد انہی ادبی
اور تعلیمی پہلوؤں کا علم تھا، جس کی بدولت انہوں نے نہ اپنے پاؤں اس سرزمین پر جمائے بلکہ ایک لمبے دور تک انتظامات کی باغ دور کو بھی سنبھالے رکھا۔ میں بے حد مختصر طور پر ان ادبی اور تعلیمی پہلوؤں کی اور آپ کا دھیان کھینچنا چاہتا ہوں۔ ان میں چھپائی کی شروعات اہم ہے۔ 1835 میں میٹکاف ایکٹ کی رعایتوں کی بدولت چھپائی کی شروعات ہوئی اور 1837 میں لیتھوگرافک پریس بنی۔ اسکالر گرہم شو نے مانا ہے کہ مطبع سلطانی نے ہی سراج الاخبار نکالنا شروع کیا۔ سبھی کام کرنے والے شاہی کارکن تھے۔ یہ اخبار 1 روپے کی رقم لے کر انہیں دیا جاتا تھا جو بادشاہ کے پیروکار تھے۔ 1840 تک آتے آتے شاہی چھاپے خانے کے علاوہ دلی میں 2 اور چھاپے خانے بن چکے تھے۔ دلی اردو اخبار پریس نے اسی نام سے ایک اخبار نکالا اور دوسرا اخبار مظہر الحق نام سے نکلتا تھا۔ اس کے بعد کئی دوسرے اخبار چھپے۔ اب جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ میرا مقصد یہاں پر ان اخبارات کی فہرست دینا نہیں ہے، لیکن آپ کی توجہ میں اس بات کو جوڑنا ہے تاکہ ان ادبی اور تعلیمی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی جا سکے، کیونکہ انہی سرگرمیوں نے ادب اور تعلیم کی اس نیو کو مضبوط کیا جس کا رشتہ بادشاہ بہادر شاہ ظفر اور ان کے دور کے کئی اہم پہلوؤں سے بندھا ہوا ہے۔ دلی کالج اور اس کے اندر ماسٹر رام چندر، رام کشن اور کرم الدین جیسی شخصیتوں کو وہ ماحول بھی دیا جہاں پر وہ تعلیم کے نئے پیمانے کھڑے کر پائے۔ اس کے علاوہ ازردہ کا ذکر اس خیال سے اہم ہے، ان کی پیدائش 1789 میں دلی کے ایک رتبے دار خاندان میں ہوئی۔ 1841 میں ازردہ دلی کالج کمیٹی کے ممبر بنے۔ وہ کالج کے کاموں میں خاصی دلچسپی لینے لگے اور ان کی خاصی دلچسپی کا ہی نتیجہ تھا کہ انہوں نے کالج میں کئی محکموں کے لیے چنندہ ہونہار لوگوں کو چنا۔ لیکن یہاں پر ازردہ کا ذکر اس لیے بے حد اہم ہے کہ انہوں نے دلی کالج کے علاوہ بھی تعلیم کے ادارے کھڑے کرنے کی کوشش کی، کیونکہ وقت کے ساتھ دلی کالج میں انگریزی کی پڑھائی عربی، فارسی اور اردو کی بجائے زیادہ بڑھنے لگی تھی۔ لیکن یہ ازردہ جیسے ماہر شخصیت کا کمال تھا جنہوں نے اس بات کو پہچانا کہ اورینٹل تعلیم کی کتنی ضرورت ہے۔ انہیں بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی اور سے دارالبقا عمارت جو کافی بری حالت میں تھی اور جامع مسجد کے جنوب یا ساؤتھ میں موجود تھی، یوں تو یہ عمارت شاہجہاں کے وقت کی تھی لیکن پچھلے ایک عرصے سے بیکار پڑی تھی، اور اسی عمارت کو انہوں نے مرمت کروا کر نئی تعلیم گاہ میں تبدیل کیا۔ لیکن یہاں پر جس پہلو سے میں اور آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں اور جس کی بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اس دور میں جب انگریزی حکومت کی پکڑ دلی کے تخت پر کستی جا رہی تھی، انگریزی تعلیم کا اثر تیز ہو چلا تھا، ہندوستانی تعلیم اور ادب کے ادارے سکڑنے لگے تھے، اس کے باوجود انہیں پھیلانے کا کام بادشاہ کی مدد سے کرنے والوں کی کمی نہیں تھی۔ یہ اس تعلیم اور ادب کا ہی جادو تھا
कि जब 1857 का गदर हुआ तो उसके बाद अंग्रेजी हुकूमत को अपना हर कदम फूंक फूंक कर रखना पड़ा। सहमे हुए अंग्रेज जीतने के बावजूद भी कोई खतरा मोल लेने की हालत में नहीं थे। इन हालातों ने उन्हें ये बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि अगर मुस्तकबिल में हिंदुस्तान पर राज चलाना है तो इनके अदब और तालीम को छोड़कर यह मंसूबा नहीं बांधा जा सकता। महज ईसाइयत को फैलाकर हिंदुस्तान की जमीन पर रहना मुमकिन नहीं है। सिर्फ अंग्रेजी तालीम के बलबूते ही यह जंग जीती नहीं जा सकती। अगर इस मुहिम को चलाना है तो इसके लिए हिंदुस्तानी अदब और तालीम और ज़बानों को सीखना भी लाजमी है। अगर ब्रिटिश हुकूमत को यह सबक सीखना पड़ा तो इसके पीछे मुगल हुकूमत और उसके अंतिम दौर में जारी कोशिशों को कभी भी हमें छोटा करके नहीं देखना चाहिए, बल्कि इन कोशिशों को कैसे जारी रखा गया, जरूरत इन कोशिशों के इतिहास को समझने की। अंग्रेजी हुकूमत की जीत के साथ साथ जरूरत यह जानना और समझना है कि कैसे आवाम ने अपने अदब की तरफ से अपना यकीन खत्म नहीं कर दिया था। यह सब कुछ उस दौर और उस दौर की तरबियत पाने वालों का हुनर था कि उन्होंने उसे जारी रखा। इस यकीन की गूंज अजुर्ता के इस शेर में बखूबी सुनी जा सकती है। ऐशो इशरत के सिवा कुछ भी ना था जिनको याद, ऐशो इशरत के सिवा कुछ भी ना था जिनको याद, लुट गए कुछ ना रहा हो गए बिल्कुल बर्बाद, टुकड़े होता है जिगर सुनकर उनकी ये फरियाद, फिर भी देखेंगे इलाही कभी दिल्ली आबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत खूबसूरत, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत उम्दा। मुझे एक बात बीच में और मैं कहता हूँ, जो यशु साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही, मुझे याद आया कि प्रेस, ये मतबा सुल्तानी तो लाल किले में ही था, अखबार निकलता था, लेकिन अंग्रेज अखबार से इस कदर, यानी अखबार से और तालीम से, कि जो उनका सबसे बड़ा पहले 1857 में उन्होंने मर्डर किया, बाकायदा मुकदमा चला के, वो मौलाना बाकर को किया जो उर्दू अखबार के एडिटर थे। और उसके बाद सहबाई जो दिल्ली कॉलेज के टीचर थे और किसी बगावत में शामिल नहीं थे, उनको जमुना के किनारे खड़ा करके 32 लोगों के खानदान के 32 लोगों के साथ उन्हें गोली मार दी गई बगैर वजह के। दूसरी बात इन्होंने इंग्लिश तालीम की कही, जो नेल्सन डेविस की एक डायरी है, उसने वहां के बारे में लिखा है कि बहादुर शाह जफर के पोते रंगून में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। मेरा ख्याल यह है कि हमें पूरी तवज्जो देना चाहिए ताकि ये अपने माजी से, अपने पास से बिल्कुल कट सके, उन्हें नई तरह की तालीम दें। अपने जो अभी यशु ने कही कि हम जिसे छोटा करके देखते हैं, वो ब्रिटेन की बाकायदा पॉलिसी थी। जी बिल्कुल सही जी। बाजपेयी जी, अब आप कुछ इस पे बताइए। आपका माइक म्यूटेड है। नहीं, मैं कह रहा था कि अब चूंकि वक्त भी काफी हो गया और हमें प्रिंस को सुनना है। हाँ वो बिल्कुल, बहुत फैजुद्दीन अहमियत साहब को है। तकलीफ दी जानी चाहिए। जी जी बिल्कुल, फैजुद्दीन साहब को सुना जाए। जी बिल्कुल। बिरदुल्ला जी आप बाकायदा। हाँ ठीक है, माइक ठीक है जी। I'm very much thankful for you with जी जी क्या बोले जी? आपसे कुछ बातचीत करना चाह रहे थे सब। जी आपके जी आप कुछ फरमाएं। I'm very much thankful for all of you
and it's a great honor for me, and I and my family have been highly obliged for this. کہ تمہیں یہ میرے دادا کے نام سے اتنا بڑا یہ کر رہے ہیں, اس لیے میں بہت شکر گزار ہوں. اور in the same time I was not aware that Dr. Nageshwar Rao have started a chair on my grandfather's name. So it's a very happy news for us, and at least by this chair, at least our family has got recognition. For that I'm highly honored and obliged. اور جو بھی میرے اور میرے فیملی سے جو بھی ہیلپ چاہیے اس کے لیے we are ready to offer you. اور کیونکہ میں اب زیادہ میں کچھ بولنا نہیں چاہ رہا, میں سننا چاہ رہا ہوں کیونکہ highly distinguished guests ہیں. So it's better to not to talk more about that. جی تو ظاہر سی بات ہے کہ پرنس فیصل الدین صاحب جی واجپئی جی جی میں دیکھیے میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا جی. پرنس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو ویلکم جی. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ 2 سکسیس سٹوریز ہیں. اس پروگرام سے پہلے میں اس پروگرام میں تھا جو غالب صاحب کی یاد میں منایا جا رہا تھا. 1991 میں ایک ابھیان چلایا گیا کہ غالب کی جو حویلی اس کو میموریل بنایا جا سکے. اس کے لیے اما شرما جو ہماری کتھک نرتیانگنا ہے, پون ورما جی جو ڈپلومیٹ ہے, ایسے بہت سارے انٹلیکچوئلس, بہت سارے لوگ کہیں تو اس میں جڑے, پھر ایک موومنٹ کھڑا کیا گیا. اور غالب صاحب کی جب جنم دن پہ اور پنیہ تتھی پہ طرح طرح کے پروگرام کیے گئے, مشال جلوس نکالا گیا, بہت طرح کے مشاعرے ہوئے, یہ ہوا, گوشتیاں ہوئی, سیمینار ہوا, اور ایک ہوتے 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 آخر کار غالب کی حویلی کو میموریل میں بدل دیا گیا. ایک سکسیس سٹوری تھی ہے, لیکن 91 سے لے کے اور بہت سال لگ گئے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک میں بتاتا ہوں کہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ یہاں پہ بہت کم لوگ جانتے ہیں, یہاں تک کہ جو لوگ پوئٹری لٹریچر سے جڑے وہ بھی نہیں جانتے کہ نظام الدین ریلوے اسٹیشن سے جو پہلے رستہ ہوا کرتا تھا وہاں کارنر پہ رحیم جی کی مزار ہے, اور رحیم جی کے دوہے مطلب کروڑوں لوگوں کی زبان پہ رہتے, بنا ان کی بات نہیں پوری ہوتی. رحمن پانی راکھے بن پانی سب سکون سے لے کے. لیکن میں اس میں آل انڈیا ریڈیو میں رہ کے اور جتنے ٹاپ موسٹ آفیشیلز ہو سکتے ہیں, چیف منسٹر وغیرہ وغیرہ, اور اخبار کی مدد لے کر کے, یہ میں نے نہیں کیا, ایک میں صرف جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں لوگوں کو بتاتا رہا, کہتا رہا. تو رحیم کی مزار, اور میں صرف اتنا کہتا رہا کہ لوگ جانے تو کم سے کم ایک سائن بورڈ تو لگے, باقی کام تو بات کا ہے. تو نہ کیول سائن بورڈ لگا, اب اس کو جو ہے پورا رینوویشن ہو رہا ہے بڑے پیمانے پہ, اور وہ دن بھی آئے گا جب رحیم صاحب جو جی کے لیے کہیں نہ کہیں اس میں قوالیاں ہو, لٹریری پروگرام ہو. تو میں نے کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب ایک ہمارے عارف نقوی صاحب نے جیسے کہا ایک مہم اب جب چل رہی ہے, یقیناً اس میں وقت لگ سکتا ہے, لیکن ہم سب اگر اس طرح اس کو تھوڑا گتی دیں گے, اس کو تھوڑا اسپیڈ اپ کریں گے, اور ہم سب اپنا اپنا جو ہے, چاہے وہ اخبار والے ہوں, میڈیا کے لوگ, انٹلیکچوئلس ہوں, اور اپنے اپنے طریقے سے اس تحریک کو, اس آندولن کو, اس ابھیان کو آگے بڑھائیں گے تو اس میں کامیابی ملے گی. مجھے صرف اتنا ہی کہنا ہے. جی بہت شکریہ. اور میں ایک بات, آخری بات یہ کہتا ہوں کہ مہاپروش جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اپنی موت کے بعد ان کا جنم ہوتا ہے. امبیڈکر صاحب آج کروڑوں لوگوں کے لیے جو ہیں وہ اس سمے نہیں تھے, میں یہ کہتا ہوں. بھگت سنگھ جو پہلے اس سمے تھے, اب ان کا دائرہ, ان کے جو ہے چاہنے والوں کا دائرہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. تو چلیے بہادر شاہ ظفر جو ہے تھوڑی دیر لگے, لیکن وہ جو ان کا ایک حق ہے, جو ان کا مقام ہے, ایک دیش کے اتنے بڑے سوادھینتا سینانی کے پہلی ہمارے پہلے سوادھینتا سنگرام کے وہ نائک تو ہیں ہی, اس میں تو کوئی سندے ہے ہی نہیں, لیکن اور پورے دیش میں ان کو جو ان کا جو سمان ہے وہ ان کو ملے گا, یہ مجھے وشواس ہے. بہت بہت شکریہ. واہ. خالد صاحب بولنا چاہ رہا ہوں, جی اگر آپ اجازت دیا تو میں کچھ بات کروں.
जी जरूर, स्वागत है, वेलकम, प्लीज। ये एक तो मैं डॉक्टर अलवी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, इनका भी नकवी साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि वो कुछ स्टार्टिंग तो किया हमें मेरे इसके लिए। द मेन प्रॉब्लम आई थिंक अबाउट फ्रॉम आवर साइड इज even from 1857 to 1947 we were under exile. Even after 1947 till 1992 we were perpetually under house arrest by government of India. So only when VP Singh became the prime minister, because he also belonged to a royal family, it was he who removed all those जो पाबंदी थे वो जो निकाले हुए, तो वजह से हम ये हुए। अभी तक भी even we are not freely allowed to express ourselves. So I think that it's I want the help from all the institutions like you, so that we can इसे हम आगे बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही बात जी, शुक्रिया। तो हमने इन सब लोगों को जो सुना, कहीं स्कॉलर्स की बात सुनी, कहीं जिसके ऊपर बीती उसकी गुजरी हुई यादों को सुना, और वाजपेयी जी ने इन सब चीज़ों को बुन के हमें ये याद दिला दिया कि अगर हम कोशिश करें कुछ भी मुमकिन है। जिस तरह गालिब साहब को हम अब याद करते हैं तो एक फेस्टिवल मनाया जाता है, बहादुर शाह जफर को भी जब याद करें, जैसे एक चेयर ऑलरेडी इग्नू में स्थापित हो गई है, उसी तरह से हम सबके दिलों में ये याद रहना चाहिए कि वो भी हमारे स्वतंत्रता के सेनानी थे। बहुत हद तक उन्होंने अपना योगदान दिया, मरते दम तक अपने वतन को याद किया। मैं तो एक बात कहना चाहूंगी, एक जुमला। देखिए, वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के हीरो थे, इसमें कोई शक नहीं है, इस बात को सब लोग मानते हैं। लेकिन उनका जो पैगाम है उसकी हमको आज और भी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि वो सिंबल हैं दोस्ती के, वो सिंबल हैं इंसानियत के, मानवता के सिंबल हैं। बहादुर शाह जफर एक ह्यूमैनिटी के सिंबल थे, और उस ह्यूमैनिटी की आज हम सबको ज्यादा जरूरत है। आज हम सबको उस फ्रेंडशिप की ज्यादा जरूरत है जिसके वो सिंबल बने थे। और मैं समझता हूँ आज हमारे पूरे नेशन को उनकी जरूरत है, और सारी दुनिया को उनकी मिसाल की जरूरत है, ताकि सारी दुनिया भी जाने कि कैसे कैसे इंसान, कैसी कैसी शख्सियतें हमारे देश में हुई हैं। मैं समझता हूँ कि इस बात को हमें ज़रूर भूलना चाहिए कि उनको हमें एक मित्रता, आज़ादी की लगन, इन सारी चीज़ों का एक सिंबल के तौर पे हमें लेना चाहिए। धन्यवाद। तो खालिद साहब, आप धन्यवाद ज्ञापन देंगे? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज असल में बहुत उम्दा प्रोग्राम हुआ और सारे बड़े सीनियर लोगों ने इसमें शिरकत की। और बहादुर शाह जफर तो चूँकि मैं तो आशिक हूँ उनका, उनकी शायरी का, उनके मैं 2-3 शेर उनके इसलिए सुना देता हूँ कि शायरी पे बात नहीं हुई है। जी, इरशाद। देखिए, उनकी शायरी में पहले से नजर आता है जो वो बिल्कुल आराम की जिंदगी गुजार रहे थे। उस वक्त का शेर है कि मैं वो मजनू हूँ कि जिंदा में निगहबानों को मेरी जंजीर की झनकार ने सोने ना दिया। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। तो वो सारी जो मशहूर गज़लें हैं वो तो हम सब ने सुनी ही हैं, ये कुछ कम मशहूर शेर थे। और जहाँ हमने बहुत सारे काम कर रहे हैं, वहाँ देखिए मैंने हिंदी में एक किताब मेरी आई है बहादुर शाह जफर पर, और मैंने ये कोशिश की है कि जो उनकी शायरी पर इल्ज़ामात लगे हैं, जो ख़ासतौर से बिल्कुल एक ईस्ट इंडिया कंपनी के बाकायदा परवरदा इल्ज़ामात थे कि वो शायरी भी नहीं कर पाते थे, वो ज़ौक़ ने लिख के उनको दे दी है। तो उसका मैंने बाकायदा ये कोशिश की है कि साबित किया जाए कि सारे इल्ज़ामात
اس لیے جھوٹے ہیں کہ وہ ذوق کی ملاقات سے پہلے بھی شاعری کرتے تھے، بعد میں بھی شاعری کی، اور ذوق صرف ایک زبان میں شاعری کرتے تھے۔ بہادر شاہ ظفر 4 زبانوں میں شاعری کرتے تھے۔ ہندی کی شاعری اس زمانے میں کوئی بڑا شاعر ایسا نہیں ہے، یا تو صرف ہندی کا ہے یا اردو کا ہے، لیکن جو اردو کا شاعر ہے وہ پنجابی میں شاعری کرتا ہے۔ خالد صاحب، بہادر شاہ کی بعض غزلیں ایسی ہیں کہ ذوق بھی نہیں کہہ پاتے۔ جی بالکل نہیں، میں نے سر سید کا آپ کو جملہ سنایا، سر سید نے کہا تھا کہ ذوق تو قلعے کے تعلق سے اردو سیکھ گیا، وہ شاعری کیا سکھاتا۔ تو بہرحال یہ سر سید کا جملہ ہے۔ دوسری بات واجپئی جی نے عبدالرحیم خان خانہ کے مقبرے کے بارے میں کہی۔ عجیب بات یہ ہے کہ سر سید نے جو آثار الصنادید میں اس کی باقاعدہ تصویر بھی شائع کی ہے، اور یہ عبدالرحیم سے پہلے ان کی بیگم کا مقبرہ تھا، اور انہوں نے 1 لاکھ روپیہ اس کی مینٹیننس کے لیے رکھا تھا۔ بعد میں وہ ظاہر ہے کہ سب کچھ ہو گیا، لیکن یہ خبر واجپئی جی کو شاید یاد نہیں رہی کہ پچھلے سال ہم نے کوشش کی تھی کہ وہاں پہ ایک دوحہ فیسٹیول منایا جائے، جس میں پرتاپ سومنشی بہت ایکٹیو تھے، ہم لوگ تو شامل ہی تھے، تو آپ بھی اس میں شامل تھے۔ اور بہرحال میں ایک شخصیت کا شکر گزار ہوں کہ پرنس فیض الدین صاحب نے جس طرح اس میں شرکت کی، ہماری اس پروگرام کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ اور واجپئی جی، ان کی آواز کیا میں کہتا ہوں، تیری آواز نظر آتی ہے، خاموشی آئینہ بن جاتی ہے، تیری آواز نظر آتی ہے۔ اور عارف نقوی صاحب تو ہماری محرک ہیں، اس میں تحریک میں شامل ہیں، اور انہوں نے ہمیں سب کو اس میں جگایا ہے، تو ان کا تو شکریہ لازم ہے۔ اور ایشو تو میرے بہت پرانے دوست ہیں، ان سے بہت ساری باتیں میں سیکھتا ہوں، لیکن انہوں نے مجھے دوستوں کا شکریہ کرنا ابھی تک نہیں سکھایا ہے۔ اور ناگیشور راؤ جی، ان کے لیے تو ہم سب شکر گزار ہیں۔ اور بار بار میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جو کام 70 سال سے نہیں ہوا وہ کام ہو گیا ہے، اور یہ ابتدا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اور بھی اس سلسلے کے جو کام ہیں وہ سب ہو جائیں گے۔ اس میں دراصل بہت ساری کتابیں بھی ہسٹری میں ایسی ہیں جن سے ہمیں بہادر شاہ ظفر پر غلط روشنی پڑتی ہے۔ میں دیکھیے، ولیم ڈیل رمپل ایک بہت بڑے رائٹر ہیں، وہ سارے ہندوستانیوں کو کہتے ہیں کہ جو یہاں کے ہسٹورین ہیں لیتھارجک ہیں، لیکن جتنی غلطی ان کی کتابوں میں ہے کم لوگوں کی کتابوں میں ہوتی ہے۔ اب انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ جو لال قلعے کے سامنے مندر ہے یہ پہلے اردو مندر کہلاتا تھا، اور اردو بازار اب جہاں ہے وہاں نہیں تھا، چاندنی چوک میں تھا۔ انہیں تو اب جا کے دیکھا اور وہ جو کا تو لکھ دیا ہے۔ تو ایسی بہت ساری غلطیاں اس میں ہیں، تو کوئی کریکشن کی ضرورت ہے، نئی کتابوں کی ضرورت ہے، اور خاص طور سے کچھ ایسے لوگ ہیں جس میں ٹیلر کی کتاب ہے، میوٹنی پہ ایڈمنڈ ٹھاکرے کی کتاب ہے، ان کو دوبارہ انڈیا میں پبلش کیا جانا چاہیے تاکہ بہادر شاہ ظفر کی صحیح تصویر سامنے آئے۔ آپ حضرات کا بے حد شکریہ، میں دل سے شکر گزار ہوں کہ آج میری یہ شام اس قدر خوبصورت ہے، اور اتنے بڑے بڑے اسکالر سے، اتنے سینئر لوگوں سے بات چیت کرنے کا موقع ملا۔ اور مردلا جی کا شکریہ تو آپ سب لوگ کر ہی چکے ہیں، چونکہ وہ نہ ہوتی، وہ تو اس کی روح و رواں ہے، وہ نہ ہوتی تو یہ پروگرام ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ پروگرام ابتدا ہے، آئندہ بھی وہ پروگرام اسی طرح کراتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب حضرات۔ آپ سب کا تہہ دل سے شکریہ، ناگیشور راؤ جی، فیض الدین صاحب، ایشو جی، عارف صاحب، اور واجپئی جی اور خالد صاحب کو تو شکریہ کہنا میرے لیے بالکل نہیں، شکریہ کی ضرورت نہیں، آپ کا شکریہ واجب ہو جائے گی۔ آپ سب جو ہمارے ساتھ جڑے ان سب کو شبہ خیر، گڈ نائٹ، شبھ راتری، اور یہاں سے جو پیغام لے کے جائیں کہ ہندوستان ہمیشہ ایسا ہی تھا، ایسا ہی رہے گا، ہر مذہب ایسا ہی آدر سے دیکھے گا، ہم انسان رہنے اور باقی سب کچھ باقی۔ نمسکار، شبھ راتری۔